शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो दुआ स्टार्ट की थी वो थी हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। इस दुआ के अंदर हम लोग जो कवर कर चुके थे वो पार्ट था कि हमदन कसीरन मीन्स द अबंडेंट प्रेज़, यानी एक ऐसी हम जो बहुत ज़्यादा है, कसीर तादाद में है। उसके बाद कसीरन से हमने वर्ड को वन बाय वन स्टडी करना स्टार्ट किया था। हम्द के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये है प्रेज़ एंड ग्रेटिट्यूड विद इमोशंस, ठीक है, इमोशंस के बगैर ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद कसीरन, कसीरन हमने देखा था कि ये वर्ड जो है वो कसरा से निकला है और इसके काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स हैं और उसमें से जो एक है वो था अलकौसर और अत्तकासुर। अलकौसर क्या है? हाउस फिल जन्ना। और ये क्यों अता किया गया था कि जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज की क्लास के अंदर मोस्टली आप लोगों को कुछ वाक़यात सीरा के मिलेंगे, तो आज सीरा की कुछ ब्यूटी को देखने का टाइम है। तो जब अलकौसर का वक्त था, सूरत कौसर की नज़ूल का, तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे की जब वफ़ात हुई तो उस वक्त रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमज़दा थे। लेकिन इस मौके पर अबू लहब ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और इमोशनली टॉर्चर करना चाहा और इमोशनली डाउन करना चाहा, जिसके लिए उसने अबतर का वर्ड इस्तेमाल किया। अबतर का मतलब होता है डिसकंटिन्यूड, नो लेगेसी, कि अब यहाँ से आगे इस नस्ल की कोई बाक़ियात मौजूद नहीं रहेंगी। तो ये उसने बात मशहूर की अबतर की, इस वर्ड की। तो इस के जवाब में अल्लाह ताला की जानिब से अलकौसर का नज़ूल हुआ कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जन्नत में अलकौसर है जो हाउस फिल जन्ना है और वो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद अत्तकासुर, अत्तकासुर एक नेक्स्ट डेरिवेटिव था जिसका बेसिक मीनिंग है टू कम्पीट इन क्वांटिटी, नॉट इन द क्वालिटी बट द क्वांटिटी, यानी मेरे पास इतना है तो दूसरे के पास इतना है तो मुझे भी ज़्यादा करना है। तो ये जो कंपटीशन है क्वांटिटी का, ये इंसान को एक ऐसी दौड़ में लगा देता है जिसका कोई एंड नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद है और उस मकसद में आप अपना टाइम, अपनी यूथफुल एनर्जी, अपने रिसोर्सेज सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा इस कायनात के अंदर, एक कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से होगी, फिर तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपनी यूथफुल एनर्जी एक ऐसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसका कोई एंड नहीं है और वो आपके लिए भी फितना है और दूसरों लोगों के लिए भी फितना है, तो वो क्या करेगी? वो आपको यूज़लेस बना देगी। आप किसी काम के नहीं रहेंगे बल्कि आपकी अपनी ज़ात तबाह बर्बाद हो जाएगी। और जब आप अपने लिए किसी काम के नहीं हैं तो आप किसी दूसरे के लिए खैर का या काम का बाइस कैसे बनेंगे? तो अल्हाकुमुत तकासुर के अंदर एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है और इस सूरत की जो तिलावत है उसका जो रिवॉर्ड है वो ऐसे है कि आपने 1000 आयात पढ़ी हों। तो इन आयात को आप देखिए कि अगर हर रात क़याम के दौरान आप मोस्टली, अगर रमज़ान के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप बाकी पूरे साल में तस्बीहात करते हैं, रात के क़याम की आपकी रूटीन होती है, तो रमज़ान के अंदर वो चीज़ आपके लिए पहले से ही आसान होती है क्योंकि आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी होती है। तो जब कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी हो तो उसके बाद क्या होता है कि उस चीज़ के अंदर मज़ीद इजाफ़ा होता है। आप उसमें इजाफ़ा तब कर सकते हैं जब कैपेसिटी पहले से बिल्ड है। अगर बिल्ड नहीं होगी तो रमज़ान के अंदर जब आपने एफ़र्ट करनी है कैपेसिटी बिल्ड करने में तो आपको हिट्स लगेंगी, कभी पढ़ने होगा, कभी करने होगा, नहीं होगा। रमज़ान की रातें ऐसी हैं जिसमें आपको क़याम से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और कुछ भी नहीं है। जब आप क़याम की हालत में हैं, आप सूरत तकासुर पढ़ लेते हैं, यानी आपने 1000 आयात की तिलावत की और इसमें पावरफुल मैसेज क्या है? आप बार बार आपको रीफोकस किया जाता है कि लेस इम्पॉर्टेंट से अपने आप को ऑक्यूपाई नहीं करना और मोर इम्पॉर्टेंट पर फोकस्ड रहो। और उसके बाद जब जहन्नुम का ज़िक्र है, इल्मुल यकीन और आइनुल यकीन का ज़िक्र है, तो आपने उस वक्त अपने आप को एक रिमाइंडर देना है कि आपने उनमें शामिल नहीं होना कि जो जिनको इल्म दिया गया और उन्होंने उस इल्म को एक ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं किया और उसको डीवैल्यू कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। देन क्या होगा? आइनुल यकीन का टाइम आएगा कि जब आँखों से जहन्नुम नज़र आएगी
تو اس وقت سوائے ریگریٹ کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور آخر کی جو آیت ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی نعمتوں کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ ہماری نعمتیں ہیں۔ جب ہم ان نعمتوں کو نعمت دینے والے کے راستے پر استعمال نہیں کرتے تو ہم نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، اور پھر نعمتیں اپنے زوال کی جانب چلی جاتی ہیں اور ہمارا بھی ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نعمت کو، اپنے اس ریمائنڈر کو بار بار اپنے ذہن میں دہرائیں گے کہ ہم اپنی نعمت کے لیے اکاؤنٹیبل ہے آگے اللہ تعالیٰ کی، تو ہماری اولاد ہمیں فتنے میں مبتلا نہیں کرے گی۔ ہم اپنی اولاد کو پرووائڈ کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز رکھیں گے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اللہ کے آگے اپنے اسپاؤس کی نعمت کے لیے، تو ہم اپنے اسپاؤس کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھیں گے اور اس کی رسپانسبلٹیز کو اچھے سے پورا کریں گے، اور اس کو وہ کمفرٹ، وہ مارجنز پرووائڈ کریں گے جو کہ اس کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد اگر ہماری زندگی میں جب ہم نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس گھر ہے یا باقی ساری چیزیں ہیں، تو ہم یہ جانیں گے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور ہمیں اس کے لیے تھینک فل ہونا ہے۔ اس کے بعد ابتر کا میننگ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں۔ نیکسٹ ورڈ جو ہے ہمارا انتہائی خوبصورت ورڈ ہے طیباً۔ اب اس طیباً ورڈ کے اندر کی جو خوبصورتی ہے وہ کیا ہے؟ طیباً کا بیسیکلی جو میننگ ہوتا ہے، طیباً کا بیسک میننگ ہوگا، یا تو اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا پیور، یا پھر بیوٹیفل، یا پھر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا کہ نائس، ٹھیک ہے؟ بٹ یہ جس روٹ ورڈ سے نکلا ہے، اس کے اکارڈنگ اس کا جو میننگ بنتا ہے وہ ہے سم تھنگ اپیلنگ، اٹریکٹیو، یعنی کہ کوئی چیز اتنی دلکش ہے کہ وہ آپ کو اپنی جانب کھینچے گی، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ اپیلنگ کے اندر کیا آ جائے گا کہ ڈیزائربل۔ انسان جو ہے نا وہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو حسن پسند ہے۔ یہ حسن صرف چہرے کا نہیں ہوتا، ہر وہ چیز جو انسان کے پاس ہے اس میں وہ حسن پسند کرتا ہے۔ اگر گھر ہے تو وہ گھر کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا چاہے گا، گاڑی ہے تو وہ خوبصورت سے اچھی گاڑی لینا چاہے گا، اگر اسپاؤزز ہیں تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا اسپاؤز اچھا ہو۔ اسپاؤز کی خوبصورتی میں جسٹ اس کی ظاہری خوبصورتی نہیں آ جاتی، کردار کی خوبصورتی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ وقتی طور پر وہ جو ایک ظاہری حسن ہے وہ تو آپ کو ایک ٹیمپریری کمفرٹ پرووائڈ کرے گا آپ کی آنکھوں کو، لیکن آپ کی زندگی کے اندر اور آپ کی نسل کے اندر جو ویلیوز ایڈ ہونی ہے وہ ایک کردار سے ہونی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس صورت ہوگی اور کردار نہیں ہوگا تو وہ صورت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس حسن کو چار چاند اس وقت لگیں گے جب وہ سیرت کے حسن کے ساتھ مل جائے گا۔ یہی بات ہے کہ جب طیب کی بات آتی ہے نا تو یہ ایک ایسا حسن ہے جو اٹریکٹیو ہے، دلکش ہے اور ڈیزائربل ہے۔ اب اس ورڈ کو تھوڑا سا میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کروں گی کہ جو طیب کا ورڈ ہے یہ موسٹلی آپ لوگوں نے دعا کے اندر بھی سنا ہے اور کلمے کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں جب اس کا کرتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب، تو یہ طیب لفظ ہے کیا، اس کو کیسے استعمال کیا گیا سیرہ کے اندر۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کی جو سٹوری ہے وہ سن رکھی ہو، لیکن آج کی کلاس کے اندر یہ سٹوری جو ہے وہ بتانی ضروری ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ مسجد کی ابتدا اسلام میں کس طرح سے ہوئی تھی، کس نے کی تھی، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پر مسجد کیسی ہوا کرتی تھی۔ نوٹس بنانے کا ٹائم نہیں ہے اس وقت، جسٹ آپ لوگوں نے خاموشی سے اس پوری کہانی کو سننا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر ایک ایسے صحابی ہیں جن کے والد اور والدہ دونوں غلام تھے۔ حضرت عمار کے جو والد ہیں وہ یمن سے مائگریٹ کرتے ہیں اور مکہ میں آ کر
وہاں پر آباد ہوتے ہیں. اور بیسیکلی غربت جو ہے وہ کافی زیادہ تھی، جس وجہ سے یہ سلیوری کے کام کے اندر تھے. تو حضرت سمیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک پہلی مسلمان شہیدہ ہیں، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے. اب یہ جو دونوں تھے یہ سلیو تھے ابو جہل کے. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ابو جہل کو پتہ ہے کہ یہ دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں اور ان کا بیٹا عمار بھی، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت ایج تھی 13 to 14، کچھ اس طرح کی ایج تھی. نریشنز میں آپ کو بات جو ہے وہ ڈفرینٹ ملے گی، کیونکہ ظاہری بات ہے ہسٹری ہے، اور ہسٹری جب آگے نریٹ کی جاتی ہے تو جو ہے وہ واقعات اور حالات کو مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے بیان کیا جائے گا، تو تھوڑا سا بہت آپ کو ڈفرینس ملے گا. لیکن ایک جو سمپل کہانی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو والدین تھے یہ اسلام قبول کر چکے تھے اور ابو جہل کی غلامی میں تھے. کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ عرب میں غلامانہ سسٹم موجود تھا، اور جو غلام تھے وہ پھر نسل در نسل ان کی وہ غلام ہوتے ہیں، وہ پھر آگے ان کی نسل بھی جو ہے وہ غلامی کے اندر ہی ہوتی ہے. جو ابو جہل تھا وہ اس بات پر بضد تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والدین ہیں وہ اسلام کو چھوڑیں، وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر جو کھڑے ہوئے ہیں نا وہ اس کو چھوڑ دیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ احد نہیں ہے، اور باقی جو بت ہیں ان کو بھی الہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں. اس مقصد کے لیے اس نے کیا کیا کہ اپنی پوری زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا، اس فیملی کو ٹارچر کرنے کا. ٹارچر کرنے کے طریقے یہ تھے کہ ان کو جو ہے ان کے جسموں کو داغا جاتا تھا، انہیں جلایا جاتا تھا، انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پر دن کے ٹائم، عرب کے اندر جو ڈے ٹائم ہوتا ہے جو تقریباً 1 سے تقریباً 3 بجے تک کا ٹائم ہے، وہ بہت زیادہ گرمی کا ہوتا ہے کہ ایون آپ جب باہر نکلتے ہیں نا آپ سے اس وقت باہر کھڑے نہیں ہوا جا سکتا. اب تو ظاہری بات ہے موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے وہ چینجنگ آ چکی ہے، لیکن جون جولائی اگست یہ سٹل بہت جو ہے وہ ہاٹ ویدر ہوتا ہے ان منتھس کے اندر، اور آپ باہر کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن وہاں پر کیا تھا کہ گرم ریت پر ان کو لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے تاکہ وہ لا الہ الا اللہ سے پیچھے ہٹ جائیں. وہ نہیں ہٹتے. اس ٹارچر کو کرتے کرتے ابو جہل کی بس ہو جاتی، یعنی وہ جو کچھ بھی حربہ استعمال کر رہا نا حضرت عمار کے والدین اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر پلرز کے ساتھ حضرت عمار کو اور ان کے والد کو باندھ دیا جاتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک وہ بت لے کر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ الہ تسلیم کرو، اس کو ایک دفعہ الہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ سے پیچھے ہٹ جاؤ، تو پھر کوئی ٹارچر نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ آزاد ہیں. اس طرح سے حضرت سمیہ پیچھے نہیں ہٹی لا الہ الا اللہ سے، اور انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ تھوک دیا اس بت کے اوپر. کچھ نریشنز کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، اور اس کے بعد ہوا کہ ابو جہل کا جو غصہ تھا وہ حد کو کراس کر گیا، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلر کے ساتھ ان کو باندھ کر رکھا گیا ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، دن کا وقت ہے، مجمع موجود ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو سب کے سامنے برہنہ کر دیا جاتا ہے اور ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اور جب وہ پھر بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتی تو پرائیویٹ پارٹ کو ہٹ کر کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. سب کے سامنے ڈے لائٹ میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی والدہ کو اس طرح سے شہید کیا گیا. اور اس کے بعد ایک نریشن میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے، بعد میں جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اینڈ حالات اسی طریقے سے ٹارچر کے ہیں، ان کی بس ہو جاتی ہے اور ڈیتھ ہو گئی ہے. کچھ نریشنز میں ایسے، لیکن کچھ میں ایسے ہے کہ جو ایک صحیح قسم کے جو ہیلدی اونٹ تھے نا ان کو لایا جاتا ہے 4 اونٹوں کو، اور حضرت عمار کے والد کے دونوں بازوؤں کو اور دونوں ٹانگوں کو اور اونٹوں سے اپوزٹ ڈائریکشنز میں باندھ دیا جاتا ہے اور پھر انہیں دوڑایا جاتا ہے. اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی جو باڈی ہے
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیٹے کے سامنے والد کی وہ ڈیتھ کیسی ہوگی، اور بیٹے کے سامنے والدہ کی وہ ڈیتھ کیسی ہوگی۔ یہ وہ ٹارچر ہے جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین کی وہ ثابت قدمی دیکھی ہے، اور یہ وہ مومنٹ تھا کہ جب حضرت عمار نے وہ موت دیکھی، وہ شہادت دیکھی اپنے والدین کی، تو اس کے بعد ابو جہل جب ان کو آزاد کر دیتا ہے والدین کی، تو وہ ان کے اوپر تو اس کا جو غصہ تھا وہ ختم کر چکا، وہ اتار چکا، جس حد تک جو جا سکتا تھا وہ چلا گیا، اور اس سے آگے کی کوئی حد بچ بھی نہیں جاتی تھی جو ابو جہل نے وہاں پر کراس کی۔ دین حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موجود ہوتے ہیں تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ کہتے ہیں، ان کا بچپن کا وقت ہے، حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں کہ عمار یہ مکہ آپ کے لیے سیف پلیس نہیں ہے، تو آپ یہاں سے موو کر جائیں۔ حضرت عمار وہاں سے موو کر جاتے ہیں، اور پھر حبشہ کی طرف مائیگریشن ہوتی ہے، باقی ایریاز کی جانب مائیگریشن ہوتی ہے، یعنی جب جو ایریا سیف تھے اس جانب مائیگریشن وہ ہوتی رہی، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی مدینہ کی طرف حضرت عمار موو کر گئے۔ اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور ان کی جو جوانی تک کی عمر ہے، اب آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ کیسی رہی۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ پاک آنے کی خبر پھیلتی ہے نا، مدینہ میں ایک جشن کا سما تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب آ رہے ہیں۔ پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ یثرب کے بعد اس کو مدینۃ النبی یعنی دا سٹی آف دا پروفٹ، مدینہ کا جو میننگ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے دا سٹی، اور النبی مدینۃ النبی یعنی دا سٹی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت عمار کو جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لانے والے ہیں، تو حضرت عمار کو پتہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گرینڈ مدر سائڈ جو ہے نا وہ قبا سے تھی، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا پڑاؤ ہوگا، جو پہلے وہ رکیں گے وہ قبا کے اندر رکیں گے، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہ مومنٹ ہے کہ پہلے جتنا بھی عرصہ تھا مکہ کے اندر، وہاں پر مسلمان آسانی سے نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، مسلمانوں کے پاس آزادی نہیں تھی اپنی عبادات کے لیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ مومنٹ ہے جہاں پر ہم لوگ سوئے پڑے رہ جاتے ہیں، وہ مومنٹ ہے جہاں پر ہم نماز کی قدر نہیں کرتے، وہ مومنٹ ہے جہاں پر ہم لا الہ الا اللہ کی ورث کو نہیں پہچانتے۔ اس لا الہ الا اللہ کے لیے ماں بیٹے کے سامنے برہنہ ہوئی ہے، اس لا الہ الا اللہ کے لیے اسلام میں پہلی عورت کو شہید کیا گیا، اس لا الہ الا اللہ کے لیے حضرت عمار کے والد نے کس طرح سے ڈیتھ کو امپریس کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین کی اس حالت کو دیکھنا کس قدر وہ ایک بچے کے لیے ٹارچر والی سچویشن تھی، آپ اندازہ کریں، اور ہمارے عمل کو اندازہ کریں۔ آج یہاں پر ہر ایک پروکریسٹینیشن، ارسپانسبلٹی کے اندر نظر آتا ہے۔ اس وقت کی طلب دیکھ لیں اور آج کا عمل دیکھ لیں مسلمان کا، کتنا فار گرانٹیڈ لیا نا اسلام کو، کتنا فار گرانٹیڈ لیا نماز کو۔ جب حضرت عمار کا یہ وقت آتا ہے کہ ان کو احساس ہوا کہ رسول پاک آنے لگے، اور اب مسلمانوں کو کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں پر وہ مل کر نماز ادا کر سکیں، جہاں پر کمیونٹی بلٹ ہو سکے۔ اب آزادی آ گئی ہے، تو اب آزادی میں ایسے انوائرمنٹ کو بلڈ کرنا ہے جہاں پر ہم لوگ گروتھ کی جانب جائیں۔ جب آپریشن کا ٹائم تھا اس وقت کیا تھا کہ گروتھ نہیں ہو سکتی تھی، آپریشن میں ایک ثابت قدمی کی ضرورت تھی کہ لا الہ الا اللہ پر کھڑے ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ سے ایک مسلم پروڈکٹیو مسلم مومن کے لائف سٹائل تک جو گروتھ تھی نا، وہ اس وقت میسر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ جب مدینہ میں مائیگریشن ہوتی ہے اس وقت ہو سکتی تھی۔ اور جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں
ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوگی، ایک انوائرمنٹ بلڈ ہوگا، اور مسلمانوں کی، مومنین کی تربیت ہوگی، اور اسلام آگے بڑھے گا۔ اس کے لیے ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے، ایک ایسے اسٹرکچر کی ضرورت ہے جہاں پر مسلمان صلاح ادا کر سکیں۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آئیڈیا جو ہے آگے کنوے ہوتا ہے، اینڈ دین مسجد قباء بلڈ ہوتی ہے۔ جو نیڈ آف اے مسجد ہے نا، جو نیڈ آف اے مسجد فار دا ورشپ، فار عبادہ، یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آئیڈیا کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی، اور مسجد قباء کو پھر بلڈ کیا گیا۔ اور مسجد قباء، یہ آپ لوگ جانتے ہیں، مدینہ پاک میں جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں وہ مسجد قباء کی بھی زیارت کرتے ہیں، اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل صلاح ادا کرنا، وضو کرنا وہاں پر، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل صلاح ادا کرنا، یہ عمرے کے ثواب کے برابر ہے، عمرے کے ریوارڈ کے برابر ریوارڈ ملتا ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد میں جو ہے وہ نماز ادا کی۔ اب یہاں تک کی بات تو آپ کو پتہ چل گئی کہ مسجد کی ابتدا اسلام میں کیسے ہوئی ہے۔ اب اس سے آگے کی بات، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ جب مدینہ پاک، قباء سے مدینہ شفٹنگ ہوئی ہے، تو مدینہ میں بھی جا کر سب سے پہلی نیڈ کیا تھی؟ مسجد کی نیڈ تھی کہ جہاں پر صلاح ادا کی جا سکے۔ اب آپ دیکھیں، حضرت عمار کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، حضرت عمار کے پاس اپنے والدین نہیں تھے، کوئی ایسی بلانگنگز نہیں تھی جو حضرت عمار کے پاس تھیں۔ جسٹ جو ایک بلانگنگ تھی نا، وہ جسٹ تھی مسجد۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لاتے ہیں نا، تو سب بہت خوش ہوتے ہیں اور سب کہہ رہے ہوتے ہیں مرحبا بالرسول اللہ، مرحبا بالرسول اللہ۔ سب یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کراؤڈ کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے نا، تو رسول پاک نے فرمایا ہے مرحبا بالطیب المطیب، مرحبا بالطیب المطیب، یعنی کہ ویلکم ٹو دا ون ہو از بیوٹیفل اینڈ اللہ ہیز میڈ ہم ایون مور بیوٹیفل، کہ اس کو ویلکم، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا کراؤڈ ویلکم کر رہا ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کراؤڈ میں حضرت عمار کو دیکھتے ہیں، رسول پاک کو یاد ہے کہ عمار نے کیا کچھ سہا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کراؤڈ سے چل کے، اب یہاں پر رسول پاک کا بیہیویئر آپ نے دیکھنا ہے، رسول پاک کراؤڈ سے چل کر سیدھا حضرت عمار تک جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں مرحبا بالطیب المطیب، ویلکم ٹو دا ون ہو از بیوٹیفل اینڈ اللہ ہیز میڈ ہم ایون مور بیوٹیفل۔ اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا عالم دیکھیں، کیا انہیں پوری فیملی کی خوشی نہ مل گئی ہوگی اس وقت جب پورے کراؤڈ کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمار کو ویلکم کرنے گئے ہیں۔ یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول پاک کو کتنی طلب تھی حضرت عمار سے ملاقات کی، وہ جو وقت تھا جو حضرت عمار نے سہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی کسی چیز کو انیشیٹ کرتا ہے نا، آئیڈیا کو، اور پازیٹیو آئیڈیا کو انیشیٹ کرتا ہے، تو اس کے بعد جتنے بھی اس آئیڈیا کے بعد انیشیشن ہوتی ہے نا، باقی لوگ اس میں ٹیک پارٹ لیتے ہیں اور وہ آئیڈیا آگے سے آگے پھیل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ جو عمل کیا جاتا ہے نا جس کی جانب سے، اس کے حق میں بھی اس کا ریوارڈ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، یعنی بارش کا پہلا قطرہ، جب بارش کا پہلا قطرہ گرتا ہے، دا فرسٹ ڈراپ آف رین، دین بہت سے بارش کے قطرے آتے ہیں، لیکن وہ ایک قطرہ ہے جو پہلے آتا ہے، ایک قطرہ ہے۔ کسی نہ کسی کو فرسٹ ڈراپ آف رین بننا پڑتا ہے، اور مسجد کے لیے فرسٹ ڈراپ آف رین کون بنے؟ حضرت عمار بنے۔ اس کے بعد جتنی بھی مسجدیں رہتی دنیا تک بلڈ ہوں گی، اس کا ریوارڈ کس کے اکاؤنٹ میں جائے گا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریوارڈ کے اکاؤنٹ کے اندر جائے گا، ان کی آخرہ بلڈ ہوگی۔ جتنی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں نا، اتنا بڑا ریوارڈ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے راستے بنا دیتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ ریوارڈ کی جو ہے نا راستے بلڈ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمار نے جو سہا وہ آسان نہیں تھا،
وہ بالکل بھی آسان نہیں تھا. ہم میں سے کوئی یہ امیجن بھی نہیں کر سکتا. ہم لوگ فلسطین کے اندر یہ ٹارچر دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے گھروں میں کے اندر بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ کتنا ٹارچر ہے جس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں, کتنی ہیومیلیشن سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. اور آپ حضرت عمار کا یا باقی صحابیوں کے زندگی کا دیکھیں کہ جو انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے لیے جو سہا ہے وہ کتنا ٹف تھا. آج اللہ نے ہمیں مسلم فیملی کے اندر پیدا کر دیا, ایک مسلم کنٹری کے اندر پیدا کر دیا. ہم نے کتنا فار گرانٹیڈ لیا ہے, کتنا فار گرانٹیڈ لیا, اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کتنے سخت لیول کی ہوگی آپ دیکھیں نا, اندازہ کریں. اب پھر کہانی یہاں سے نیکسٹ کیا ہوتی ہے کہ جب مسجد نبوی کی بلڈنگ ہوئی ہے. مسجد نبوی کی تعمیر کیا تھی, کیا پتہ ہے کہ مسجد نبوی کا پہلے سٹرکچر کیا تھا؟ مسجد نبوی کی جو دیواریں تھیں مٹی سے بنی ہوئی, جو برکس تھیں ان سے دیواریں بنائی گئیں, اور جو کھجور کے جو درخت تھے ان درختوں کی جو یعنی جو ٹرنکس ہوتی تھی ان سے چھت کو بنایا گیا. اینڈ یہ تھا کہ اب جب بارش ہوتی ہے تو پانی نیچے آ رہا ہے, تو اس پانی کے نیچے آنے کی وجہ سے جو لینڈ تھا وہ کیا تھا, مسجد کے اندر کوئی کارپیٹ تو نہیں ہے مسجد نبوی میں یا باقی مساجد جو اس وقت بلڈ کی گئی ہیں, صرف مٹی ہے, جو زمین ہے وہی ہے. بارش ہوگی, پانی کے قطرے نیچے آئیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کیچڑ ہو جائے گا نیچے واٹر کی وجہ سے, پھر نماز ادا کرنے میں مشکل ہوگی. تو کیا کیا گیا کہ جو کھجور کے پتے تھے, کھجور کے درختوں کے جو پتے تھے وہ ان کو اوپر ڈالا گیا, بٹ سٹل پانی تو آتا تھا نیچے, قطرے تو آتے تھے. اب جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پر یہ مسجد بلڈ ہو رہی ہے نا, اور سب ٹیک پارٹ لے رہے ہیں اس مسجد کی بلڈنگ میں, اور لازمی طور پر کس نے اس میں حصہ ڈالا ہوگا؟ حضرت عمار نے ڈالا ہوگا, خوشی سے ڈالا ہوگا. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی پارٹ لے رہے تھے. جب باقی سب ایک ٹائم پر ایک برک اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں نا, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹائم پر 2 برکس لے کر جا رہے ہیں, 2 برکس ایٹ اے ٹائم. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں. ان کے ہاتھ سے وہ ایک برک لیتے ہیں اور رکھتے ہیں نیچے, اور ان سے کہتے ہیں عمار 1 برک ایٹ اے ٹائم, ایک برک آپ نے ایک وقت میں لے کے جانی ہے ورنہ آپ اپنے آپ کو ہرٹ کر دیں گے. یہ ہرٹ کرنے کا کیا تھا کہ فزیکلی ہرٹ کر دیں گے, زیادہ پریشر لیں گے تو فزیکلی ہرٹ ہو جائیں گے, تو آپ ایک ہی برک لے کر جائیں ایک وقت میں. پھر رسول پاک علیہ حضرت عمار بیان کرتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو تھوڑا سا پیچھے ہو کے سر سے پاؤں تک پورا دیکھا. اور جیسے ہوتا نا کہ کوئی پینٹ کر رہا ہو, تو پینٹ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جب وہ دیوار سے پہلا پینٹ اتار رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیو پینٹ ہوتا ہے, تو پہلے کی وہ جو پوری گرد ہے وہ سر سے پاؤں تک وہ گرد چڑھی ہوئی ہوتی ہے, اینڈ دین پینٹ کرتے ہوئے بھی ان کے کپڑے, ان کے ہاتھ پاؤں, چہرے پر پینٹ لگا ہوا ہوتا ہے. جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مسجد کی بلڈنگ میں ٹیک پارٹ لے رہے تھے, تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے بالوں پر ڈسٹ ہے, ان کے چہرے پر ڈسٹ ہے. رسول پاک بڑی محبت سے ان کے بالوں کو جھاڑتے ہیں, وہاں سے ڈسٹ کو جھاڑتے ہیں, اور پھر ان کے چہرے کو وائپ کرتے ہیں اور وہاں سے ڈسٹ اتارتے ہیں. حضرت عمار نے بیان کیا ہے کہ یہ ہے وہ انداز جس سے رسول پاک نے ہماری کیئر کی ہے. رسول پاک نے آپ کی جو ہوتی ہے نا کریکٹر بلڈنگ, آپ کی جو تربیہ ہوتی ہے وہ محبت سے ہوتی ہے, وہ کیئر سے ہوتی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت کیئرنگ پرسن تھے, وہ سب کی کیئر کرتے تھے. اور جب حضرت عمار 2 برکس لے کر جا رہے ہیں, ان کو ایک برک لے کے جانے کا کہتے ہیں. ان کے بالوں کو جھاڑتے ہیں, ڈسٹ وہاں سے دور کرتے ہیں, ان کے چہرے کو صاف کرتے ہیں. یہ ہے وہ کیئر جو رسول پاک نے اپنے صحابہ کی ہے, اپنی امت کی ہے. یہ ہے وہ کیئر جو رسول پاک ہم سب کی کرتے ہیں. ہم سب کی رسول پاک نے ایسی کیئر کی ہے. ہمارے لیے راتوں کو جاگے, ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں. رسول پاک کو پتہ تھا کہ ہم کتنے فار گرانٹیڈ لے لیں گے. رسول پاک کو پتہ تھا کہ ہم کتنا ارسپانسبل بیہیویئر شو کر جائیں گے. رسول پاک کو پتہ تھا کہ ہماری نیندیں ہی نہیں پوری ہوں گی. رسول پاک نے رو رو کر دعائیں مغفرت کی اس وجہ سے مانگی ہیں. پھر جب مسجد بلڈ ہوتی ہے, اب مسجد کا جو سٹرکچر تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب جب یہ بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتا ہے تو صحابی کیا کرتے ہیں, ایک صحابی کچھ پتھر لے آتے ہیں اور مسجد کے فرش پر وہ پتھر بچھا دیتے ہیں کہ کیچڑ کی وجہ سے پھر مشکل نہیں ہوگی نمازیوں کو. اب جب ایسا ہوا, اب آپ اندازہ کریں
چھوٹے چھوٹے پتھر زمین پر موجود ہیں اور آپ ان پتھروں پر نماز ادا کر رہے ہیں. اور جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو کوئی پوائنٹڈ پتھر ہوگا تو وہ ڈائریکٹ کیا کرے گا، آپ کو ہرٹ کرے گا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ پتھر دیکھے تو صحابی کو باقی پتھر ڈالنے سے منع کر دیا، اور صحابہ کو، باقی سب صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو سجدے کی جگہ سے آپ نے ایک دفعہ ہاتھ پھیر دینا ہے، تاکہ کوئی ایسا پوائنٹڈ پتھر نہ ہو جو کہ آپ کے فور ہیڈ پر آپ کو نقصان پہنچائے. تو جب سجدہ کرنا ہے تو اس طریقے سے. اور پتھروں سے پہلے جب بارش کے وقت میں سجدہ کیا جاتا تھا تو اندازہ کریں کہ جب سجدے میں چہرہ نیچے رکھا جاتا ہوگا تو فور ہیڈ کو اوپر اٹھاتے ہوئے آپ کے پورے فور ہیڈ پر گیلی مٹی لگی ہوتی تھی، اور صحابہ کے فور ہیڈ پر بھی. پھر بھی صلاح قضا نہیں ہوتی تھی، صلاح کو چھوڑا نہیں جاتا تھا. ہمارا یہاں پر کیا اندازہ ہے کہ بارش میں بھی اس طرح سے نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں پر تو ایسی مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی تھی. اور مسجد نبوی کا پہلا سٹرکچر یہ تھا، گیلی مٹی جو کیچڑ کی جو ہے نا شکل اختیار کر جاتی ہے، جس سے آپ کے کپڑے، آپ کا لباس، آپ کا جسم، آپ کا چہرہ سب جو ہے وہ گیلی مٹی سے تر ہو جائے. لیکن پھر بھی اپنے آپ کو وہ گرد آلود اس وقت کیا جاتا تھا. یہ ہے وہ ہمبلنس، یہ ہے وہ عاجزی جو سجدے میں شو ہوتی ہے. اسی لیے سجدے کی پوزیشن سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس سجدے کی پوزیشن میں ہم ہمبل ہو جاتے ہیں، ہم عاجز ہو جاتے ہیں مکمل، اور اپنا سر، جو اپنا فور ہیڈ ہے نا، وہ جھکا دیتے ہیں، وہ زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اور پھر وہ گندا ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی. اب جب یہ پتھروں کی زمین کا بھی آیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وائپ کر کے تو پتھر پیچھے کر دیے جاتے تھے. مسجد نبوی میں 9 سال بغیر کسی لائٹ کے نماز ادا ہوئی ہے، بغیر کسی لائٹ کے 9 سال، اندازہ کریں. اور اس وقت ایسا تھا کہ جب فجر اور عشاء کی نماز ادا ہوتی تھی نا تو مکمل اندھیرا ہوتا تھا، اور ایسا اندھیرا کہ آپ اپنے ساتھ موجود انسان کو نہیں پہچان سکتے کہ ساتھ کون ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نریشنز ہے کہ اکثر ایسا ہوا کہ نماز میں مجھے یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ساتھ کون نماز ادا کرے، کہ یعنی اتنا اندھیرا ہوتا تھا، اتنا ڈارک انوائرمنٹ ہوتا تھا، اور لائٹ نہیں تھی. 9 سال مسجد نبوی میں کوئی لائٹ نہیں تھی. پھر صحابی ہیں حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو لنٹنز کا آپ نے کنسیپٹ دیکھا ہے اسلامک جو ایلیمنٹس کے اندر، وہ بناتے ہیں اور آئل کے اندر وہ ڈپ کر کے تو پھر مسجد نبوی کے اندر اس کو ہینگ کرتے ہیں. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے اور انہوں نے مسجد نبوی کے اندر وہ روشنی کا ایک ایون چراغ بھی پہلے نہیں ہوتا تھا نا، کیونکہ ایک اسٹرگل تھی، ایک اسٹرگل والی لائف تھی جس میں ایون آپ کے پاس کھانے کے لیے بہت کم ہے تو آپ روشنی کا انتظام کیسے کریں گے. ایک بہت اسٹرگل والی لائف تھی جو اس وقت مسلمانوں نے اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے وہ گزاری ہے. 9 سال بعد جب ایک روشنی مسجد نبوی میں نظر آتی ہے نا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آ کر دیکھتے ہیں، رسول پاک بہت خوش ہو جاتے ہیں اس روشنی کو دیکھ کر، اور رسول پاک پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے. تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز صحیح تھی یا غلط تھی، وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں نے کیا ہے، وہ گھبراتے ہوئے اس بات کا جواب دیتے ہیں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پھر بڑی اچھی جو ہے افیکشن کے ساتھ آنسر کرتے ہیں اور بڑے ہیپی ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کر باقی صحابہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ جو طیب کا ورڈ تھا، یہ پوری کہانی آپ کو کیوں سنائی گئی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مرحبا بالطیب المطیب، یہ جو طیب کا ورڈ ہے یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا گیا. اور اس کے بعد اور حضرت عمار نے کس چیز کو انیشیٹ کیا، کس آئیڈیا کو انیشیٹ کیا، اینڈ دین حضرت عمار کی وجہ سے جو ایک مسجد کی آئیڈیا کی بلڈنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی، اور ان سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کیئر کرتے تھے اپنے صحابہ کی اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی. یہی تو ہے کہ یہ اس وجہ سے اسلام آگے پھیلا ہے، یہ محبت، یہ افیکشن، یہ رسپیکٹفل بیہیویئر، یہ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ،
یہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ورڈ چینجر کا ایٹیٹیوڈ، دا ورڈ چینجر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیہیویئر۔ یہ آپ کو آج کل نظر نہیں آئے گا، اور اسی وجہ سے امپیکٹ کریٹ نہیں ہوتا۔ امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے لو سے، کیئر سے، رسپیکٹ سے، رسپانسبلٹی سے اینڈ کمٹمنٹ سے۔ بارش ہے تب بھی کمٹمنٹ پوری کی جائے گی، پتھر ہیں پھر بھی کمٹمنٹ پوری کی جائے گی، کوئی روشنی نہیں ہے پھر بھی کمٹمنٹ پوری کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ حالات کو بدلتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی بدل سکتے تھے، ان کو بھی کمفرٹ پرووائڈ کر سکتے تھے نا، لیکن یہ ایک امپیکٹ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بنایا ہے اور فرشتے کو حکم دیا ہے کہ اس انسان کے آگے سجدہ ریز ہو، تو یہ انسان پھر کیسی کریشن ہے، یہ انسان پھر کیسا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں فخر اس وقت محسوس کرتے ہیں جب انسان کی ایسی معراج دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی طیب کا ورڈ استعمال کیا جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیسیکلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فرینڈشپ تھی نا، وہ فار دا 50 ایئرس تھی، 50 سال کی یہ فرینڈشپ تھی۔ 10 سال کی عمر سے یہ فرینڈشپ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں، اور وہ جو شیٹ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ہوتی ہے اس کو ہٹاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کو قربان، اور آپ اپنی حیات میں جتنے خوبصورت ہے، آپ ابھی بھی اس حال میں اتنے خوبصورت ہیں، اور اس کے لیے بھی طیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ طیباً یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے، اور کتنی سچویشنز کے اندر، امپیکٹ فل سچویشنز کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور جب قرآن میں بھی اللہ پاک حلال کا ذکر کرتے ہیں تو حلالن طیباً، حلال کے آگے طیباً مینس دا اپیلنگ، اٹریکٹیو، ڈیزائربل، دلکش، اس کو سمپل میننگ میں آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے مبارکن۔ مبارکن کا آپ کو پتہ ہے اٹ کمز فرام دا برکہ، اور برکہ کا لفظ کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں۔ اب آپ ایک چیز یہاں پر نوٹ کریں، حمدن، اس کے بعد کثیرن، طیبن، مبارکن فیہ۔ آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے نا، یہ پیٹرن جو ہے نا، اس پیٹرن کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ مفعول مطلق بیسیکلی نا ایک ہائی سٹریس کے لیے ایک فارم ہے جو عربک کے اندر استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہائی سٹریس کے لیے بیسیکلی یہ بتایا گیا، اور اس دعا کے اندر ایک ہائی لیول کا سٹریس ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ تو حمد کو جو ہے وہ کثیر، ابنڈنٹ ہے، کثیر ہے، پھر طیبن کہ وہ کتنی ڈیزائربل ہے، دین مبارکن کہ اس کے اندر کتنی برکہ ہے۔ the more you praise the more you get the blessings۔ جتنی آپ اللہ کی حمد بیان کریں گے، آپ کی زندگی کے اندر بلیسنگز اتنی ہی بڑھتی چلی جائیں گی۔ جتنی آپ تسبیح بیان کریں گے، آپ جو ڈارکنیس ہے، جتنے اندھیرے ہیں، اتنا ان سے اوپر چلتے چلے جائیں گے، اور آپ پھر کیا کریں گے، سطح کے اوپر فلوٹ کریں گے، آپ ڈراؤن نہیں ہوں گے ان اندھیروں کے اندر۔ اور مبارکن یعنی آپ کی زندگی کے اندر برکہ حمد کے ساتھ آئے گی۔ یہاں پر آپ یہ جتنے بھی کنسیپٹس تھے رکوع تک کے وہ مکمل ہوتے ہیں۔ آپ نے اب تک الحمدللہ اوپننگ سپلیکیشن سیکھی ہیں، اوپننگ سپلیکیشنز کے بعد استعاذہ، اور استعاذہ سے ریلیٹڈ ایک دعا جو ہم نے پچھلے دنوں سیکھی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور من حمزہ ونفسہ ونفخہ۔ تو یہ بیسیکلی ایسا ہے کہ اس میں نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ نریشن سنی ہے، تو میں نے اس کو دوبارہ سے ایکسپلور کیا، تو کچھ نریشنز کے اندر اس کا جو موسٹلی نریشنز کے اندر جو اس کی پروننسیشن، جو اس کے سپیلنگ مل رہے ہیں، وہ حمزی ہی، نفخی ہی اینڈ نفسی ہی ہے۔ تو آپ نے اس کو کریکٹ کر لینا کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو اس کو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفسہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور فار دا میننگ
جس طریقے سے آپ کو ایکسپلین کیا گیا تھا اس طریقے سے آپ یاد کر لیجئے گا. اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ بسم اللہ کے اسٹرکچر کو دیکھا تھا. پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ کور کی. دین ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ اکبر کی فریز کو بار بار صلاح کے اندر ریپیٹ کیا جاتا ہے. وہ ریپیٹیشن کیوں ہے؟ آپ کے فوکس کو جو ہے وہ ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے، بار بار آپ کے فوکس کو مینٹین کرنے کے لیے. تکبیر بار بار اس لیے ہے. پھر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اس کے بعد پھر رکوع کی تسبیحات ہیں، دعائیں ہیں، اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ. اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد. اس کے بعد ربنا ولک الحمد. یہ ڈفرینٹ نریشنز آپ کو اس سے ریلیٹڈ ملیں گی. ورڈنگ کی جو ہے نا وہ چینجنگز ہو سکتی ہے کیونکہ یہ نریشنز ہیں اور الگ الگ نریشن کے اکارڈنگ پھر چیزیں موجود ہیں. تو کوئی سی بھی آپ اپنی جو ہے دعا کے اندر شامل کر سکتے ہیں. دین جو ہے وہ کھڑے ہونے کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. اب اس دعا کے اندر بھی کتنا پاورفل امپیکٹ تھا. جب ہم طیب لفظ کی بات کرتے ہیں اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پوری زندگی کی کہانی ہمارے سامنے آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنے سیکریفائسز کیے گئے اور کس کس لیول کے سیکریفائسز کیے گئے تھے. ایک 14 سال کے بیٹے کے لیے اپنی ماں کو اس طرح سے ٹارچر میں دیکھنا آسان بات نہیں ہے. آسان بات نہیں ہے کہ اس طرح سے ابو جہل سب کے سامنے ایک مسلم لیڈی کو اس طرح سے ہیوملیٹ کرے اور اس کے بعد والد کی ایسی موت. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں بہت ٹف سچویشن تھی، لیکن جتنا آپ کا سیکریفائس ہائی لیول کا ہوتا ہے نا اتنا آپ کا ریوارڈ ہائی لیول کا ہوتا ہے. اب رہتی دنیا تک جتنی بھی مساجد کی تعمیر ہوگی نا اس کا ریوارڈ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے گا، کیونکہ وہ بارش کا پہلا قطرہ بنے تھے. انہوں نے آئیڈیا کو اوریجنیٹ کیا تھا اور پھر باقی سب نے ان مساجد کی بلڈنگ کے اندر پارٹ لیا. اور اس کے بعد جب مبارکن یعنی برکہ کی بات آتی ہے تو ہم سب کو اپنی زندگی میں برکت چاہیے ہوتی ہے، اور یہ لانگ لاسٹنگ برکہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ہے تو کچھ سیکنڈز کی ہے، یہ لانگ لاسٹنگ برکہ ہے. اس کا امپیکٹ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. اب یہاں سے آگے اس کے بعد دوبارہ سے کیا ہے؟ اللہ اکبر. پھر ہم جاتے ہیں سجدے میں. اس سے آگے کی جو سجدے کی ایکسپلینیشن ہے وہ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ کلاس کے اندر ہوگی. لاسٹ 10 ڈیز ہیں صلاح سیریز کے. فار گرانٹیڈ نہ لیجیے گا، اررسپانسبل بیہیویئر نہ شو کیجیے گا، کیونکہ کلاس کے اندر ابھی جو آپ کو انوائرمنٹ ملے گا نا وہ بعد میں اکیلے چلتے ہوئے آپ کو محسوس نہیں ہوگا. اپنی صلاح کو چینج کر دیں. یہ صلاح سیریز آپ لوگوں کے لیے ایک گفٹ تھی DTD کی جانب سے. QLP کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک گفٹ تھا، ایک تربیہ تھی، کیونکہ DTD میں میرا یہ فوکس نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جسٹ علم ملے. علم اگر تربیت کے بغیر ہو تو وہ عمل میں چینج نہیں ہوتا. جب آپ علم سیکھنے DTD کے اندر آئے ہیں تو اس کا ایک ریزن یہ ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے DTD کا کہ جو یہاں سے جائے وہ ایک چراغ بن کر جائے اور وہ آگے بہت سے چراغ جلا سکے. علم حاصل کر لیں لیکن آپ کے اندر روشنی ڈیولپ نہ ہوئی ہو، آپ ایک چراغ نہ بنے ہو، تو جب آپ خود تاریکی میں ہوں گے نا، آپ کی اسپریچول ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوگی، آپ کی اسپریچول گروتھ نہیں ہوئی ہوگی، تو پھر آپ کے پاس علم تو ہوگا. جیسے آپ کو بہت سارے لوگ علم والے نظر آتے ہیں لیکن ان کے پاس اللہ کی محبت نہیں ہوتی. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا انہوں نے بیہیو کیسے کرنا ہے، انہوں نے کیا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے، انہوں نے کوپریٹ کیسے کرنا ہے، انہوں نے ٹیچ کیسے کرنا ہے، انہوں نے ٹیچنگ کا جو صبر ہے وہ کیسے رکھنا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ کا جو صبر ہے وہ کیسے رکھنا ہے. ایٹیکیٹس نہیں آتے. تو ایٹیکیٹس آداب آپ کو تقویٰ تک لے کے جاتے ہیں، اور تقویٰ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو تقویٰ والے ہوں گے نا ان کے لیے جنت میں محفلوں کا انتظام کیا جائے گا اور وہ اللہ کے ساتھ ہوں گی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ان ایٹیکیٹس کو لے کر آنا ہے. اب کی صلاح میں اور صلاح سیریز سے پہلے کی صلاح میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کی توفیق دی، ہم تک اس چیز کو پہنچایا. آپ کے اوپر اب ذمہ داری ہے کہ اس علم کو اپنے عمل میں لے کر آئیں، کیونکہ جب علم نہیں ہے تو حجت قائم نہیں ہوئی. علم آ گیا ہے، راستے عطا کر دیے گئے، کنویں کو آپ کے دروازے تک پہنچا دیا گیا، آپ کو چل کر کنویں تک نہیں جانا پڑا. اب آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھ چکی ہے. اپنی زندگی کو چینج کریں اور ایک پروڈکٹیو مسلم بنیں، اپنی لائف کو چینج کریں.
یہاں پر اب اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. فی امان اللہ.